अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंटरव्यू का सिलसिला शुरू है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट और मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद आदम साहब इशाअती कासमी दामत बरकातुहुल आलिया है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हिफ्ज़ आलिमियत की तकमील आपने मुल्क के मशहूर इदारे जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम मक्कल कुवा से किया। बाद में अपनी इल्मी तशनगी बुझाने के लिए आपने अपना रुख इल्मी शहर मुरादाबाद के मशहूर इदारे जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद की तरफ किया और वहाँ से सनद इफ्ता हासिल की और इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। उसके बाद हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह की हिदायत पर सन 2004 से लेकर अब तक आप दारुल उलूम सेंधवा में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फिलवक्त आप दारुल उलूम सेंधवा की मशीखत हदीस पर शेखुल हदीस की हैसियत से फाइज है। चूँकि आप अपने बयानात में अक्सर व बेशतर हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा फरमाते रहते हैं, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हज़रत वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह से मुताल्लिक कुछ सवालात आपकी खिदमत में किए जाए। इंशाअल्लाह आप उनके तशफ़ी बख्श जवाबात इनायत फरमाएंगे। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में सलाम मसनून अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैह कौन थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आप तमाम के तमाम अराकीन बज़्म वस्तानवी का एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस अख्तर को खादिम कुरान वल मसाजिद में हमारे मकातिब हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात पर रोशनी डालने का मौका इनायत फरमाया। देखिए, हजरत का मुख्तसर सा तारुफ कुछ इस तरह से है कि आपका इसमें गिरामी ग़ुलाम मोहम्मद बिन मोहम्मद इस्माइल रंदेरा है। आपकी विलादत 14 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 1369 हिजरी मुताबिक 1 जून 1950 ईस्वी को बरोज़ जुमेरात को हुई। जी। आपका वतन मालूफ सूबे गुजरात के सूरत ज़िले का एक छोटा सा गांव वस्तान है, जिसकी तरफ निस्बत करते हुए आपको वस्तानवी कहा जाता है। वस्तानवी किसी इदारे का लक़ब नहीं, हजरत के गांव की तरफ निस्बत करते हुए वस्तानवी कहा जाता है। वस्तानवी किसी न इदारे की तरफ निस्बत है और न ही किसी और पहचान की तरफ। जी जी। अलबत्ता ये हजरत के वतन मालूफ की तरफ निस्बत है। लेकिन आपको ये जान करके खुशी होगी कि आज ये निस्बत सिर्फ एक निस्बत नहीं रही, बल्कि वस्तानवी एक निशान बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिशन बन चुका है, बिल्कुल एक तहरीक बन चुका है, बिल्कुल, बल्कि नस्ल नौ के लिए एक राह मंजिल और निशान मंजिल बन चुका है। बिल्कुल। अपनी ज़ात में वस्तानवी एक खुद पैगाम है दीन मुहम्मदी की हिफाजत का, बिल्कुल, दीन मुहम्मदी की इशाअत का। जी जी। अलगरस हज़रत वस्तानवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी तालीम का आगाज़ शम्सुल उलूम बड़ौदा से किया जी। और उसके बाद उलूम की तकमील आपने फलाह दारैन तरकेसर के अंदर की, जहां आपने जिबाल इल्म खुसूसन मुफ्ती अहमद बीमात रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसी तरह से रईस जामिया फलाह दारैन तरकेसर शेख अब्दुल्ला कापूद रवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसी तरीके से वहाँ के शेखुल हदीस और नाजिम तालीमात उस्ताद असातिज़ा हज़रत मौलाना अब्दुल फ़क्कार कासमी नरवरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मौलाना शेर अली अफ़गानी, क़ारी अनीसुर रहमान साहब, इन तमाम जिबाले इल्म असातिज़ा से आपने इल्म हासिल किया। उसके बाद फ़जीलत की तहसील के लिए आपने इल्म हदीस का मरकज़ मज़ाहिर उलूम सहारनपुर यूपी का रख्ते सफ़र बांधा, जहाँ आपने इल्म ज़ाहिर की भी तकमील फरमाई और इल्म बातिन की भी तकमील फरमाई। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए
ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ علم ظاہر کی تحصیل کے لیے آپ کو فخر المحدثین حضرت مولانا شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اسی طریقے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا عاقل صاحب صاحب الدر المنظور سے آپ کو استفادے کا موقع ملا، اور علم باطن کی تحصیل کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سنہرا موقع عنایت فرمایا کہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل جو ناظم صاحب کے نام سے معروف ہے، اس سے مراد حضرت مولانا اسعد اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کو شرف صحبت حاصل ہے، اور حضرت ناظم صاحب ہی کی ایما سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث جن کے نام کا جزء اور لقب بن چکا ہے، اس سے مراد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ سے بھی آپ کو الحمدللہ شرف صحبت حاصل ہے، اور پھر اس کے بعد آپ خیر المتعلمین کے زمرے سے آپ نکلے تو آپ نے یہ چاہا کہ میں اس کڑی کو خیر المعلمین کی کڑی سے جڑا ہوں، چنانچہ آپ نے تعلیم اور تدریس اور قرآنی خدمات کا آغاز آپ نے کیا، چنانچہ آپ کی تدریسی خدمات کا آغاز ہوتا ہے دارالعلوم کنٹھاریا سے، جہاں 1973 سے لے کر کے 1980 تک تقریباً 7 سال آپ نے ماشاءاللہ کتب کی اور عالمیت کی معیاری کتابوں کی تدریس آپ نے دی، جس کے اندر خصوصاً ہدایت النفع قابل ذکر ہے جو حضرت کے تدریس تھی، اور آپ کو ایک بات میں بتلا دوں کہ الحمدللہ اس احقر کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس احقر نے 1998 کے اندر خادم قرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درجہ عربی دوم جیم کی ترتیب کے اندر ہدایت النو کے کچھ ابتدائی اسباق اس احقر نے بھی پڑھا ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کتاب حضرت ہی کے حصے میں آئی تھی اور حضرت ہی کے نام پر یہ چڑھی ہوئی تھی، لیکن حضرت کے اسفار کی وجہ سے بعد میں حضرت نے یہ کتاب استاد محترم حضرت مولانا عبد المنان صاحب کے سپرد کر دی تھی، لیکن الحمدللہ ہمیں اور ہمارے درجہ عربی دوم جیم کی ترتیب کے جتنے بھی رفقائے درس تھے انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے الحمدللہ خادم قرآن والمساجد سے ہدایت النو کے الحمدللہ ابتدائی اسباق ہم نے جو ہے تو بالمشافہہ حضرت سے پڑھا۔ پھر حضرت نے 1980 سے لے کر کے 2025 تک کا جو حضرت کا عرصہ ہے، 1980 میں حضرت کی آمد وادی غیر ذی زرع عقل قوا کے اندر ہوئی، کہ جس وقت حضرت کی آمد ہوئی اس وقت وہ واقعتاً وادی غیر ذی زرع کا مصداق تھا، جہاں مکرانی فلی کے اندر ایک ایسے چھوٹے سے مدرسے سے آپ نے آغاز فرمایا، ابتدا فرمائی، کہ جس مدرسے کے اندر 6 طلبہ ہے، ایک استاد ہے، لیکن جب آپ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھا تو سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ بلد امین بن گیا، بالکل اور صرف جامعہ ہی نہیں بلکہ وہ جامعۃ الجوامع بن چکا تھا، جبکہ آپ نے اللہ رب العزت کی حضور رفاقت کو حاصل فرمایا۔ تو حضرت کا 1980 سے لے کر کے 2025 تک کا جو سفر ہے، جو تقریباً 45 برس پر مشتمل ہے، یہ بڑا سنہرا اور ایک انقلابی یہ سفر ہے، ایک تاریخی یہ سفر ہے، اور ایک تحریکی سفر ہے۔ انشاءاللہ رہتی دنیا تک حضرت کے اس درمیان کے کارنامے کو اور خدمات کو انشاءاللہ دنیا یاد رکھے گی، ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جسے فرد اس کو نہیں کر سکتا، جس کے لیے جماعتیں جو ہے تو چاہیے۔ آپ ان ابراہیم کان امتن کے مصداق تھے، آپ اپنی ذات میں فرد ہو کر کے ماشاءاللہ انجمن تھے۔ الغرض پھر حضرت وستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آخر کا میں اختصار کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی وفات حسرت آیات کا جب موقع آتا ہے اور آپ کے اللہ رب العزت کے حضور رفاقت اور اللہ کے حضور آپ کے وصال کا موقع آتا ہے، تو گھڑی اور وہ جو لمحات تھے تو وہ 1446 ہجری کے اندر 6 ذی قعدہ 1446 ہجری مطابق 4 مئی 2025 یعنی سال رواہی بروز اتوار کو دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے رب کی رفاقت کو اختیار کر لیا، اور رب نے بھی یہ چاہا کہ میرے محمد کا یہ غلام محمد اب یہ میرے پاس آ جائے تاکہ میں اسے اس کی خدمات کا اجر جزیل عنایت کروں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی مختصر وقت میں آپ نے حضرت وستانوی کون تھے اس سوال کے جواب پر روشنی ڈالی۔ اگلا سوال یہ ہے
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں آئے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت وستانوی سے جو کام لیا وہ بہت کم لوگوں سے شاید یہ کام لیا گیا ہوگا۔ محض 75 سال کی عمر کے اندر حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتے ہیں۔ اس میں آخر کیا راز مضمر ہے؟ دیکھیے، حقیقی راز تو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، جی بالکل، لیکن جہاں تک میں اپنے ناقص سمجھ کے مطابق سمجھا ہوں اور اساتذہ کے بتلانے سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی جی وہ یہ کہ ہم نے حضرت خادم القرآن کی زندگی کے اندر جو چیز تھی تعلق مع اللہ اور جی اتباع سنت رسول رسول اللہ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم، بلکہ آپ ہی کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے آپ کے بارے میں شہادت دی تھی، ماشاء اللہ، اور جس کا تلا جملہ کہا تھا جی کہ غلام محمد نے ذرافت طبع میں اپنی باطینی نسبت کو چھپا کر کے چھپا رکھا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا قلب ہر وقت جاری رہتا ہے ماشاء اور ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر میں شاغل، اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان سے الحمدللہ آپ کو حصہ ملا۔ اللہ، ماشاء اللہ، اور دوسری چیز تھی صحبت اہل اللہ اور محبت اہل اللہ، محبت اہل اللہ، اور تیسری چیز تھی خدمت قرآن اور خدمت حاملین قرآن، جی جی اور چوتھی چیز تھی تعمیر مدارس اور تعمیر بیوت اللہ۔ بیوت اللہ، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت سے ممکن ہے کہ آپ سے وہ کام لیا کہ جو کام صدیوں میں بھی لوگوں سے نہیں۔ بالکل بالکل۔ حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم خدمات کو دیکھیں گے تو ان کی خدمات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خدمات آپ بیان کیجئے جو ہر لائن سے حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ جی، حضرت کی خدمات کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ الحمدللہ دائرہ بہت وسیع تھا، کسی جی ایک فیلڈ اور میدان میں رہ کر کے آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے تمام میادین عمل کے اندر رہ کر کے کام کیا۔ جی چنانچہ جہاں تک میدان تعلیم و تعلم ہے جی تو اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے ماشاءاللہ 292 مراکز ہیں، ماشاء اللہ، 292، جہاں 70,000 سے زائد مستفیدین نے استفادہ کیا، ماشاء اللہ، اور 26,000 سے زائد حفاظ کرام نے ماشاء قرآن اللہ، کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اللہ اکبر، 7,000 سے زائد علماء کرام نے بخاری شریف پڑھ اللہ کر کے اکبر، سند فضیلت حاصل فرمائی۔ اسی طریقے سے تعمیر مساجد سے متعلق آپ کے کام کی نوعیت یہ کہ تقریباً 7,000 مساجد 7,000 آپ نے مساجد، تعمیر فرمائی، اللہ اکبر، جن 7,000 مساجد کے اندر تقریباً 8.5 لاکھ 8.5 لاکھ، مسلیان اللہ کرام اکبر، بیک وقت اللہ رب العزت کے حدود سر بسجود رہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اور تعمیر مکاتب کے اعتبار سے آپ کی کام کی نوعیت یہ ہے کہ آپ نے 2200 سے زائد مکاتب آپ نے قائم کیے، ماشاء اللہ، جہاں 26 لاکھ سے زائد طلبہ کرام استفادہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، اسی طریقے سے آپ کے طبی خدمات کو دیکھا جائے، جی جی آپ نے طب جسمانی اور طب روحانی دونوں کو جوڑ دیا۔ جی جی، طب جسمانی کو اگر دیکھا جائے طبی خدمات کے اعتبار سے آپ کے تقریباً کالجز پر مشتمل 33 ہاسپٹل ہیں، ماشاء اللہ، جس میں 33 MBBS کالج، BOMS کالج ہے، انجینئرنگ کالج، BHMS کالج وغیرہ، یہ سارے کے سارے کالجز اس کے اندر ہے۔ آپ کی ایک فکر تھی جی کہ امت مسلمہ کے افراد جو عصری تعلیم بھی حاصل کرے تو وہ جی دینی ماحول میں رہ جی، اور ان کی اچھی تربیت ہو، دینی تربیت کے ساتھ وہ عصری تعلیم حاصل کرے۔ ماشاء اسی اللہ، طریقے سے آپ نے بنین کے ساتھ ساتھ بنات کی بھی ادارے قائم کیے، لڑکیوں بنات کے لیے، لڑکیوں کے، اور بنات کے اداروں میں آپ کی خاص بات یہ تھی کہ ہماری بچی چاہے عالمہ حافظہ نہ بنے لیکن مومنہ سے بنے۔ بالکل مومن حضرت خاص بات یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں العالمین والعالمات تو نہیں ہے لیکن المؤمنین والمؤمنات ضرور ہے، کہ ہماری بچی جو ہے تو مومناتوں کا مسکن بن جائے۔ جی جی، اسی طرح سے رفاہی خدمات کو دیکھا جائے تو بیواؤں کی کفالت، یتیموں کی تربیت، جی اسی طرح سے غربا کے لیے راشن کٹس وغیرہ کی تقسیم، آپ کا ہاتھ الحمدللہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ جی جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ایسی نمایاں صفات بیان کیجیے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جی، آپ کے اندر بڑی خوبیاں تھی لیکن اس میں سے چند خوبیوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، جی وہ یہ کہ آپ میں قیادت و تنظیم کی بڑی صلاحیت ہے۔ جی جی اللہ رب العزت نے آپ کو متفق علیہ قائد بنایا تھا، جی، اسی قیادت اور تنظیم ہی کی صلاحیت کی بنا پر دو باتیں بطور خاص کہ جہاں آپ جامعہ کلکوا اور فروعات جامعہ کے آپ قائد تھے، جی تو وہیں پر اللہ رب العزت نے آپ کے اندر ایک جذبہ یہ بھی رکھا تھا
کہ آپ تمام مدارس کو اپنا مدرسہ سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ. ابھی کچھ دن پہلے وفات سے پہلے ایک ویڈیو بھی حضرت کا چل رہا تھا جس کے اندر حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مدرسہ کوئی بھی ہو، چھوٹا مدرسہ ہو، بڑا مدرسہ ہو، چھپر کا مدرسہ ہو، ٹین کا، شیڈ کا، چھت کا مدرسہ ہو، وہ مدرسہ ہمارا ہے. جیسے آپ جامعہ اور جامعہ کی فروعات کا تعاون کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کا فریضہ ہے کہ آپ دیگر مدارس کا بھی تعاون کریں. یہ حضرت کی اخلاص کی برکت تھی. اخلاص کی علامت ہی بزرگوں نے یہ کہا کہ آدمی جہاں اپنے کام سے خوش ہو یا اپنے کام پر مطمئن ہو تو اسی کام کی نوعیت کا کام اس کے سامنے آئے تو اس کو دیکھ کر بھی وہ خوشی کا اظہار کرے. اللہ رب العزت نے حضرت کو جو قیادت اور تنظیم کی صلاحیت سے نوازا تھا اسی کی یہ برکت تھی کہ سن 2011 کے اندر ام المدارس ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مسند اہتمام پر فائز ہونے کا بھی اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ. جی. اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم بزم وسطانوی کے تحت ایک مسابقہ کروا رہے ہیں، تو مسابقے سے متعلق تھوڑی سی یہ وضاحت آ جائے کہ شریعت کی روشنی میں مسابقے کی کیا حیثیت ہے. دیکھیے، مسابقہ اور مسابقہ کی شرعی حیثیت وغیرہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 2 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں تسابق اور تنافس کا جذبہ رکھا ہے، صحابہ کرام میں بھی یہ جذبہ تھا، شیخین کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ عمر کی یہ چاہت ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی موقع پر نیکی کے اندر آگے بڑھ جاؤں. اور اسی تسابق اور تنافس کے امر فطری ہونے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑ دوڑ کا مسابقہ بھی کروایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسابقات اور مقابلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فروعات میں بھی تقسیم فرمایا. فروعات میں چنانچہ کہ غزوے میں کتاب المغازی کے اندر یہ بات ہے کہ غزوے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک پیادہ کی جماعت جس کو ہم آج فرا کہہ لیں، پیادہ کی فرا، اور اسی طریقے سے شہ سواروں کی فرا. 2 فرا جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. اور ماشاءاللہ آپ کا یہ بزم وسطانوی کا یہ آن لائن مسابقہ یہ بھی 2 فرا پر مشتمل ہے. چنانچہ پہلی جو پیادوں کی فرا تھی اس کے اندر جو ممتاز آیا اس کی امتیاز کا آپ نے اعلان کیا اور اسے گھوڑ سواروں کا انعام دیا، اور یہ کہا کہ خیر الرجالتنا اليوم سلمۃ بن الاکوع، ہمارے پیادوں میں سب سے ممتاز آج سلمہ ابن اکوع ہے. اور شہ سواروں میں کہا کہ خیر رکباننا اليوم ابو قتادہ. ابو قتادہ یہ فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمارے شہ سواروں میں سب سے ممتاز آج ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اور اعانت دین کی خاطر یہ سب مقابلے اور مسابقات کرائے تو ہمارا چاہے وہ قرآنی مسابقہ ہو یا خطابی مسابقہ ہو، ان سب کا مقصد بھی تو اعلاء کلمت اللہ ہے. لہٰذا جب ان سب کا مقصد بھی اعلاء کلمت اللہ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ جو ہے تو بالکل جائز اور درست ہے، اور بلکہ اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کا دائرہ اور وسیع کرنا چاہیے. مسابقے میں شرکت کرنے سے طلباء کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ مسابقے میں شرکت کے بڑے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ کہ طلباء کے اندر اور مساہمین کے اندر خود اعتمادی، کانفیڈنس پیدا ہو. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ قابیدہ صلاحیتوں کی اظہار کا انہیں موقع ملتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے وقتوں کو وہ کام میں لگاتے ہیں، محنت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. چوتھی بات یہ کہ ان کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس طور پر کہ جو مسابقہ ہونا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں مساہمین 2 حصوں میں منقسم ہوں گے. کچھ ممتاز ہوں گے، کچھ غیر ممتاز ہوں گے. تو جو ممتاز مساہمین ہیں ان کو شکر کا موقع ملے گا، اور جو غیر ممتاز مساہمین ہیں ان کے سامنے صبر کا موقع ہے، اور پھر صبر سے آگے بڑھ کر کے آگے بڑھنے کے مواقع ان کے پاس ہوں گے. اسی طرح سے مستقبل کو کامیاب کیسے بنایا جائے اس کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، اور نت نئے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، اور دور حاضر اور عصر حاضر کے چیلنج کو کیسے جو ہے تو اس کو سمجھ کر کے اس کا مقابلہ کیا جائے. سارے فوائد مسابقات سے انشاءاللہ حاصل ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے. ہر بچہ، بوڑھا، نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے. ابھی ایک ریسرچ آئی جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ 24 گھنٹے میں سے تقریباً 6 گھنٹے انسان سوشل میڈیا کے اوپر صرف کر رہا ہے. چاہے کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا طالب علم، کیا غیر طالب علم، ہر انسان سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے. کیا اس زمانے میں علماء کو سوشل میڈیا پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیے، دین اسلام ایک مکمل دین ہے. قیامت تک جتنے امور
پیش آنے ہیں تو ان تمام امور سے متعلق اسلام نے مکمل رہبری فرمائی جی اور ہر چیز کی ایک جائز حد مقرر فرمائی اور ناجائز حد کو بھی اسلام نے بتلا دیا. جسے اللہ فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ فلا فلا تعتدوا، تعتدوها، کہ ایک چیز ایک حد تک جائز ہوتی ہے، اس حد سے آگے تجاوز کرنا درست نہیں ہوتا ہے. جی اسی طریقے سے میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا، عصر حاضر کے جتنے بھی جدید امور ہو جی ان تمام کے استعمال سے متعلق یہی اصول پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ چیز اپنے دائرے میں اور جائز استعمال میں ہوتے ہوئے یہ جائز ہے، جی اور اس کے حدود سے تجاوز کر دینا یہ وہ ناجائز ہوتا ہے. جی چنانچہ دو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک سورہ جی نساء کی پارے کی آیت کریمہ جو آیت نمبر 83 ہے، جی جو آیت کریمہ منافقین کی شناعت اور قباحت سے متعلق ہے جی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اذاعوا أَذَاعُوا بہ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لعلمہ، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اس میں اللہ رب العزت نے دو باتیں فرمائی. جی پہلی بات یہ فرمائی کہ ہر خوف اور امن یا مسرت اور حسرت کی خبر ہو، خوشی کی غمی کی خبر ہو، یا یہ کہ موافقت یا مخالفت سے متعلق خبر ہو، مضمون ہو، وہ ہر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ قابل ایجاد اور قابل نشر ہو. جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی خبر یا مضمون آپ کے سامنے آئے جی تو اس کو ارباب بصیرت کے سامنے، ارباب حل و عقد کے سامنے رکھے، ان سے مراجعات کرے اور ان سے مراجعات کرنے کے بعد اس کو آگے نشر شیئر کرے. اور دوسری جو چیز ہے جی سورہ حجرات کی آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس آیت سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آدمی میں تبیین اور تحقیق کا مادہ ہونا چاہیے. جی بغیر تحقیق اور بغیر تبیین کے، بغیر تفتیش کے کسی بھی مضمون کو، خبر کو آگے نشر نہ کرے. تو جی تین باتیں گویا کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پیش نظر رکھنا چاہیے. جائز حدود میں رہ کر کے اس کا استعمال کریں. جی دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مضمون کو شیئر کرنے کا عادی نہ بنے. جی جس مضمون کو بھی شیئر کرنا ہو تو بڑے سے مراجعات کر لے اور اس کے جی مشورے پر جو ہے تو اس مضمون کو آگے نشر کرے. جی اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی مضمون یا خبر آئے پہلے تحقیق کر لے، تحقیق کرنے کے بعد اس کو آگے فارورڈ اس کو کریں. نیز اس کے اندر اضاعت وقت نہ کریں، جی اسراف وقت نہ کریں. جی اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے تابع نہ کریں، جی سوشل میڈیا کو اپنے تابع کریں. جی اسی طریقے سے اصلاح کی نیت سے اس کا استعمال کریں، جی افساد کی نیت سے اس کا استعمال نہ کریں. جی بزم وسطانوی جس کے اوپر آپ کا یہ انٹرویو میں نشر ہو رہا ہے، اسی کے تحت ہم ایک آن لائن مسابقہ کروا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بڑا آپ کا کامیاب اقدام ہے. جی مجھے اس جزاکم سے اللہ. قلبی مسرت ہوئی اور خوشی ہوئی. جی اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت وسطان بھی حیات ہوتے اور حضرت کے سامنے آپ کا یہ کام آتا تو حضرت اس کے اوپر ضرور خوشی کا اظہار فرماتے، جی کیونکہ جزاکم حضرت کی ایک طبیعت تھی کہ حضرت قدیم صالح اور جدید اللہ. نافع جدید نافع، اس کو جی جو تو پسند کیا کرتے تھے، اور کہیں سے کوئی ایسی چیز دیکھتے تو اس کو اپنے ادارے میں نافذ کرتے، نافذ کرنے کی تحریض اور ترغیب دیتے. تو جی آج کا آپ کا یہ جو کام ہے تو یہ بھی ایک نیا کام ہے اور ایک اچھا جی کام ہے. حضرت کے سامنے آتا تو اس پر حضرت جو ہے تو ضرور خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرتے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس کام کو قبول فرمائے آمین اور آمین آپ کے اس محنت کے دائرے کو اللہ رب العزت اور وسیع تر فرمائے آمین اور زیادہ سے زیادہ امت اس سے استفادہ کریں، ایسے اسباب آمین مہیا آمین. یہ تھے حضرت مولانا مفتی سید آدم صاحب اشاعتی شیخ الحدیث دارالعلوم سیندوا، جنہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح مسابقے کی شرعی حیثیت، فی زمانہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان تمام امور پر بہترین انداز میں روشنی ڈالی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.